बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीन रात दुनिया में इस वक्त 245 ममालिक हैं और अगर इन 245 ममालिक की आबादी का तखमीना लगाया जाए तो 6.5 अरब लोग इस कुराए अर्ज़ पर रहते हैं। इन 6.5 अरब ममालिक में से 2 ममालिक ऐसे हैं जो आधी आबादी को कवर करते हैं, यानी दुनिया की 6.5 अरब आबादी में से 2 ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादी को इकट्ठा किया जाए तो वो निस्ब बनता है, आधी आबादी को वो कवर करते हैं। वो है चीन और इंडिया। चीन के सदर 18 सितंबर को भारत के दौरे पर तशरीफ लाए थे। आप अभी चंद लम्हों में चंद क्लिप मुलाहिजा करेंगे और ये वो क्लिप्स हैं जिसमें आप ये देखेंगे कि दुनिया की आबादी के लिहाज से 2 बड़े ममालिक के जो सरबराह थे, उनका रहने का, उनका चलने फिरने का, उनका पहनने का क्या सलीका है। आप चीनी सदर को देखिए, उसके ड्रेस को देखिएगा और उसके बाद नरेंद्र मोदी जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाती है, उसके वज़ीर आज़म है ये, इनके कपड़े मुलाहिजा कीजिए। खद्दर का कपड़ा पहने और उसके ऊपर जो वेस्ट कोट है, वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास से भी ज़्यादा जो लोग होंगे वो इस किस्म की वेस्ट कोट इस्तेमाल करते होंगे। अभी एक क्लिप में आप उनके जूते भी मुलाहिजा करेंगे, आम से चप्पल उन्होंने पहन रखे हैं। और उसके बाद जब ये गुजरात लेकर गए चीनी सदर को, जो $20 बिलियन की सरमायाकारी के लिए इंडिया तशरीफ लाए थे, आप वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह वो गांधी आश्रम के बरामदे में नीचे बैठे, आप वो भी अभी चंद लम्हों में मुलाहिजा करेंगे। और उसके साथ साथ आप ये देखिएगा, ये गांधी आश्रम है अहमदाबाद में, उसके बरामदे में नीचे दोनों सरबराह बैठे हुए हैं। और उसके बाद ये दरिया के किनारे जिस तरह एक आम से झूले पे उनकी फर्स्ट लेडी और चाइनीज प्रेसिडेंट बैठे हैं और उनके साथ नरेंद्र मोदी भी देखिएगा। आप इनकी सादगी मुलाहिजा कीजिए। इन दोनों में से किसी ने ब्रांडेड सूट नहीं पहना हुआ, किसी ने महंगा जूता नहीं पहना हुआ। मेरी वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त है कि अगर आप पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, अगर आप इस पाकिस्तान को देखना चाहते हैं कि आगे बढ़े, तो आपको ये सादगी इख्तियार करनी पड़ेगी। आपको चीनी सदर जैसी सादगी इख्तियार करना पड़ेगी या फिर आपको नरेंद्र मोदी जैसी सादगी इख्तियार करना पड़ेगी, क्योंकि लोग ब्रांडेड सूट्स को पसंद नहीं करते, जूतों को भी पसंद नहीं करते। अगर हमने नया पाकिस्तान तश्कील देना है और एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जिसमें लोग अपनी क़यादत को, अपने सरबराहान को इज्जत दे सकें, तो फिर उनको अपने पहनावे तब्दील करने पड़ेंगे, अपने जूते तब्दील करने पड़ेंगे, अपने सफ़ेद महलात भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। आप अमेरिकी सदर को कॉपी नहीं कर सकते, आप बरतानवी वज़ीर आज़म को नहीं कर सकते, आप जर्मन चांसलर को नहीं कर सकते, आप फ्रांस के सदर को कॉपी नहीं कर सकते, न करें आप, लेकिन आप नरेंद्र मोदी को तो कर सकते हैं, आप चीनी प्रेसिडेंट को तो कर सकते हैं। ये सादगी कौम देखना चाहती है आप में। और मेरी वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त है कि जब वो अमेरिका से वापस तशरीफ लाएं तो इन क्लिप्स को ज़रूर मुलाहिजा करें और अपनी ज़ात के अंदर ये तब्दीलियाँ लेकर आएँ, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों के दिल दुखते हैं। और जब लोगों के दिल दुखते हैं तो वो फिर सड़कों पर भी आते हैं, वो आपके खिलाफ नारे भी लगाते हैं, वो गो नवाज को भी कहते हैं। आप अपने आप को तब्दील करें, क्योंकि ये पाकिस्तान आपकी तब्दीली का मुंतज़िर है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर अब्दुल नबी बंगश साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, अवामी नेशनल पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अली मोहम्मद खान साहब अभी चंद लम्हों में हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। 3 इशूज़ हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि PTI की तरफ से 31 लोगों के इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन इस्तीफों के बारे में फैसला नहीं हो सका कि क्या ये 31 लोग मुस्ताफ़ी हैं या इनको कौमी असम्बली का रुकन समझा जाए। स्पीकर साहब ने नोटिस जारी कर दिए थे, कल 6 लोगों को नोटिस दिया गया था आज के दिन के लिए, और ये कहा गया था कि कौमी असम्बली में तशरीफ लाकर स्पीकर के सामने ये बताएं कि हम मुस्ताफ़ी हो चुके हैं या फिर हमारे इस्तीफे को कंसिडर ना किया जाए। आज वो 6 हज़रात वहाँ पर तशरीफ नहीं लाए, जुमेरात तक के लिए टाइम दिया गया है। इमरान खान साहब से दरख्वास्त की गई कि 13 अक्टूबर तक वो भी तशरीफ लाएं और वो भी अपने इस्तीफे का फैसला करें। स्पीकर साहब का ये कहना है कि 15 अक्टूबर तक ये फैसला हो जाएगा। क्या PTI के अरकान को मुस्ताफ़ी समझा जाए या ना समझा जाए? इसी तरह अल्ताफ हुसैन साहब का कल का बयान आपके सामने आया होगा, जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब ने दरख्वास्त की थी कि कौम से ये मुतालबा किया था कि चंद ईमानदार फौजी अफसर सामने आए और टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाए और टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट 2 साल तक चलनी चाहिए। क्या ये मुतालबा, इसमें कोई वजन है? क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता? ये भी वो सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। भाई साहब, बड़ा ही सादा सा सवाल आपसे
کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب مستعفی ہو چکے ہیں اور اب آپ کے لیے نشست خالی ہو چکی ہے اور اب آپ وہاں سے الیکشن لڑیں گے؟ میرا خیال ابھی 13 اکتوبر دور ہے جی. اس میں دیکھیں جیسے خان صاحب دن میں کوئی 34 مرتبہ چیزوں کو چینج کرتے ہیں، تو 13 اکتوبر تک ہو سکتا ہے ان میں کوئی تبدیلی آ جائے، اور اس تبدیلی کی بنیاد کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے؟ مجھے ابھی تک میں نہیں سمجھ. علی محمد صاحب نے جوائن کر. علی محمد صاحب، یہ آپ کے استعفوں کا کیا ایشو ہے؟ آپ مستعفی ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، اور آپ کی وساطت سے آج عبائی صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. خان صاحب سے تو بات ہوتی رہتی ہے. استعفے ہم دے چکے ہیں. ہاں، آج البتہ علوی صاحب نے ایک درخواست کی ہے جناب ایاز صادق صاحب کو کہ جو سیشن کورٹ کی پیشیاں لگی ہیں اس تاریخ کو اور اس تاریخ کو، تو ہمیں کسی ایک ہی تاریخ پہ بلا لیں کہ معاملہ ایک ہی دن مک جائے. تو لگتا یہ ہے کہ پھر اسی ایک ہی دن پہ سب کو پھر جانا پڑے گا. ٹھیک، جا کے آپ وہاں پہ اعلان کر دیں گے کہ ہم مستعفی ہو چکے ہیں. وہ پھر ابھی جو باتیں صادق صاحب کو بتانے کی ہیں، اسپیکر صاحب کو ادھر بتانے کی نہیں ہیں، اور آپ کی باتیں ادھر بتانے کی نہیں ہیں، تو وہ پھر ان کو بتائیں گے ہم. بنگی صاحب، آج ایاز صادق صاحب کا بیان آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جب تک ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوتا اس وقت تک یہ قومی اسمبلی کا رکن ہے اور یہ قومی اسمبلی میں آ سکتے ہیں. تو یہ آ کیوں نہیں رہے؟ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے اور یہ منتخب نمائندے ہیں. ان کے جو بھی ایشوز تھے، نو ڈاؤٹ ایک حد تک، کسی حد تک، بلکہ بہت زیادہ حد تک ان کا یہ کلیم بھی صحیح ہے کہ انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ کافی وہ کیا. لیکن میں ایک چیز بہت کھل کے کہتا ہوں، بار بار میں نے کہا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ فیصلہ جو آج کرنا ہوتا ہے وہ 6 مہینے بعد کرتے ہیں، جو کہ بعد از بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ رائٹ فورم جو ہے، جس کو پارلیمنٹ کو انہوں نے کوشش کی ہے بے توقیر کرنے کی، یہ بہت بڑا المیہ ہے. انہوں نے بے توقیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے چیئرمین نے کہا جعلی پارلیمنٹ ہے، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب چور ہیں. دیکھیں، یہ بات تو ڈکی چھپی نہیں ہے نا. آپ کا ایکسپریس تو اس میں پیش ہے کہ ان کو ماشاءاللہ آپ لائیو کوریج دیتے ہیں گھنٹوں، سب لوگ دیکھتے ہیں، سن رہے ہیں. نہیں، لوگ سن رہے ہیں نا. اٹس ناٹ اے سیکرٹ ایون. ابھی تو 40 دن سے 40واں بھی پورا ہو گیا. 40ویں کے بعد پھر ماتم کرنا میرے خیال میں کسی فوتگی کی نہیں کرنی چاہیے. بات یہ ہے، میری گزارش ہے کہ استعفیٰ واپس لیں اور جو ان کے مطالبات اس طرح جوڈیشل کمیشن، جو کہ بہت پہلے بننا چاہیے تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ریفارم کمیٹی، وہ بھی اب اپوزیشن پوری اس بات کی، جو عمران خان کی ڈیمانڈ ہے وہ ہمارے بھی ہیں، لیکن وہ وہاں کھڑے ہو کے سب کو اوے کے نام سے پکاریں گے. جب اوے سے بولیں گے کسی کو، جبکہ اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. جو ایک انسان کے اپنا ایک امیج ہوتا ہے، ایک اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے. اب ویسے ٹھیک کر لیا عمران خان صاحب نے. اللہ کرے پچھلے 10-15 دنوں میں اللہ کرے وہ زبان استعمال نہیں کی جو وہ 15 دن پہلے کرتے تھے. صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر واپس آ جائے نا تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. عمران خان کو آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی اس کے پرکشش اس کی شخصیت ہے، اور وہ اس میں کچھ اٹریکشن ہے جو اتنے نوجوان اور تعلیم یافتہ طبقہ اس کے پیچھے. تو میں کہتا ہوں کہ ٹیلنٹ ضائع نہ ہو. خدا گواہ ہے، میں اس پہ خوش اس لیے نہیں ہوں گا کہ قوم کا نقصان. آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کو استعفے واپس لے لینی چاہیے اور ایاز صادق صاحب کو تھوڑی سی رعایت کرنی چاہیے ان کے ساتھ؟ رعایت کیا ہے؟ اگر رعایت کہیں کہ ہم نہیں استعفے دے رہے ہیں تو اس کو زبردستی نہیں کرا سکتے. اچھا، سراج الحق صاحب نے فون کیا تھا کل ان کو اور ان سے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سے معاملے کو لٹکائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں پریشر بہت ہے، میں نہیں کر سکتا، جمعرات تک میں فیصلہ کروں گا. اس میں فرق یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو رول ہی کانٹ لنگر آن فار لانگ ٹائم. یہ تو جب سراج الحق صاحب میڈیٹر ہے، ہی از ناٹ اے پارٹی ہمسیلف. اگر کہے آج مثال کے طور نے بلایا، انہوں نے کہا بھئی ہم نے استعفے دیے، آپ ہمیں واپس کریں، ہم نہیں دے رہے، تو ایاز صادق صاحب اس کو زبردستی مستعفی نہیں کرائیں. ٹھیک. علی محمد صاحب، یہ بتائیے کہ کیوں آپ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ نے استعفیٰ ہی دینا ہے اور اس قومی اسمبلی میں نہیں رہنا؟ آپ ریوزٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے خیالات کو بدل کیوں نہیں لیتے؟ تھوڑی سی لچک کیوں نہیں پیدا کر لیتے؟ دیکھیں، یہ تو ایک پارٹی کا استحقاق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میں نہیں ہونا چاہیے. رگنگ والی اسمبلی ہے، اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ اوریجنل نہیں ہے. اور آج تو جو الیکشن کمیشن کی جو ججمنٹ آئی
اور اس میں جو باتیں ہوئی اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ چوری ہوئی، کس نے کی وہ ثابت کرنا ہے، ملزم کون ہے، کس نے گناہ کیا، کس کو سزا ملنی چاہیے، وہ کام ہے کمیشن کا. لیکن چوری ہوئی بالکل. آج تو الیکشن کمیشن نے خود ہی باتیں کی ہیں اپنی سائٹ پہ، جو ان کی اور وہ بات جو دسمبر 2013 میں ان کو معلوم تھی حکومت کو، 2013 سے لے کے 9 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، وہ آج آ گئی سامنے. انہوں نے بات کی ہے کہ پولنگ سکیمز چینج ہوئی. الیکشن کمیشن کہتا ہے، وہ الیکشن کمیشن جسے پہ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے، وہ اپنے خلاف خود گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے الیکشن کرایا. لیکن جو لوور جوڈیشری کے وہ لوگ جو نیچے آروز کا کام کر رہے تھے، جو اپنا وہاں پہ الیکشن کے موقع پہ موجود تھے، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے. بیلٹ پیپرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پہ شک کا اظہار انہوں نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ادارے نادرا کے نائب اور ایف آئی اے کے جن کا کام تھا کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ کیا یہ لوگ جرائم میں ملوث تو نہیں رہے، پیسے تو نہیں کھائے، ٹیکس ایویڈرز تو نہیں ہیں. تو یہ ساری باتیں آج تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے خلاف خود جو ہے سلطانی گواہ بن گئے. الیکشن کمیشن نے آج ان چیزوں کا اعتراف بھی کیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ اب الیکشن کمیشن جو وہ ہماری زبان بول رہا ہے، جو پی ٹی آئی کہہ رہی تو اس کے موقف کی تائید کر رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جعلی پارلیمنٹ ہے، جعلی اسمبلی، آپ اس میں نہیں بیٹھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر آپ کے سامنے یہ چائے پڑی ہے اور یہ چائے میں دودھ خراب ہے تو آپ شاید اس کو نہ پئیں. غلام نبی بنگئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی ہے، جماعت اسلامی بیٹھی ہوئی ہے. ایم کیو ایم نے تو استعفوں کی بات کی تھی، پھر انہوں نے وہ اس پہ پروسیڈ نہیں کیا. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر کوئی بینیفیشری ہے ایک سسٹم کا اور آپ اس سے ہی توقع کرتے ہیں کہ وہ اس سسٹم کو ریفارم کر دے، تو کس سے منصفی چاہیں؟ کہ سارے لوگ جو ہیں 11 پارٹیز بینیفیشری ہیں اور یہ کچھ نہیں کریں. سارے لوگ نہیں ہیں، کچھ خاندان ہیں جو بینیفیشری ہیں، جن کے سامنے بہت سے لوگ مجبور ہیں. 40 سال سے 2 خاندان پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان بڑی پارٹیز میں ان کے ممبران کی پوزیشن کیا ہے، کیا اپنی لیڈرشپ کے کسی فیصلے پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیا وہ ملتے تک ہیں، بول سکتے ہیں، نہیں بولتے. بالکل ٹھیک. میں وقفہ لوں گا، وقفے کے بعد حنیف عباسی صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ اپنی پارٹی میں بول سکتے ہیں اور کیا آپ کی بات جو اس کو سنا جا سکتا ہے، اور یہ جو ایک شہنشائیت ہے یہاں پہ یہ کتنی دیر تک جاری رہے گی. ایک چھوٹے بریک، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. پی ٹی آئی کا خواصات یہ کہنا ہے کہ دھاندلی زدہ پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ میں ہم نہیں جائیں گے. حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. عمران خان صاحب نے ان کو ہرایا تھا اور عمران خان صاحب انہی کی سیٹ پر اس وقت قومی اسمبلی کے اندر ہے. عمران خان صاحب کا خصوصی ہدف ہوتے ہیں یہ، ان کو ایف ڈین عباسی بھی کہتے ہیں. بڑا عرصہ تک ان کی عمران خان صاحب کی تقریروں میں یہ رہے اور اس کا جواب بھی یہ دیتے رہے حنیف عباسی صاحب. ویسے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیت گئے اور آپ دھاندلی سے ہار گئے تھے؟ اب پہلی بات کا جواب میں اس لیے نہیں دینا چاہتا، ماحول کو اچھا ہی رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے جو ان کا ظرف ہے جو انہوں نے کہہ دیا میں کہہ سکتا ہوں، میں نے کہا بھی ہے، لیکن میں دوبارہ دھاندلی ہوئی تھی آپ کے، میں دوبارہ نہیں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں جو آپ نے نام کے حوالے سے بات کی. تو میں کہتا ہوں کہ میں ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو درگزر کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ اگر دھاندلی ہوئی ہوتی میرے حلقے میں تو میں پٹیشن میں جاتا. الیکشن ٹھیک ہوا تھا، میں سن لینا. اب ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہو گیا نا، کہ میں نے پٹیشن ہی نہیں کی، میں نے شور بھی نہیں مچایا، میں نے اپنے سر کو دیوار کے ساتھ پھاڑا بھی نہیں، لہو لہان بھی نہیں کیا، چیخو پکار بھی نہیں کی. میں نے کہا الیکشن ہوا، ہار گئے. اور میں نے اس کی مثال دی ہوئی ہے. میں سیاسی طور پہ کہتا ہوں پلیئر تو وہ اچھے تھے کہ آئرلینڈ پاکستان، آئرلینڈ سے بھی تو ہارا ہے نا، تو میں سیاسی طور کے اوپر اپنے آپ کو پاکستان سمجھتا تھا اور خان صاحب کو آئرلینڈ. میں ہار گیا الیکشن. ٹھیک ہو گیا، پاکستان ہے وہ، ٹھیک ہے، سنے تو صحیح نا، ٹھیک ہو گیا سر، میں ہار گیا. ایشو یہ ہے، میں آج بھی کہتا ہوں، علی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ، ینگ پارلیمنٹیرین ہے، میں بھی 2003 میں جب کیا تھا تو 36 ایئرز اولڈ یا 35 ایئرز اولڈ، ماشاءاللہ ینگ ہے، ٹھیک ہے سر، ابھی جوان. میں نہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں. میں ان کو آج بھی کہتا ہوں، دیکھیں نوجوان تھا، میں آج بھی ان کو کہتا ہوں ہمارے بھائی ہیں. مجھے جب کسی نے پوچھا ہماری پارٹی کے اندر سے کہ ان کے ریزگنیشن کو ایکسپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہائی لیول پہ پوچھا گیا جو آپ نے کہا نا، تو یقین مانے میں نے خود کہا، پہلی باری میری تھی تو میں نے کہا جی کہ نہیں کرنے چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے کہ یہ واپس اپنی جگہ پہ آئیں، اپنے گھر میں آئیں. شیخ رشید صاحب کے بارے میں بھی آپ کا یہ خیال ہے کہ ان کو قومی اسمبلی میں رہنا چاہیے؟ بھی اگر میں ان کو کہہ رہا ہوں تو میں سب کو کہتا ہوں جو جیت کے آئیں سسٹم کے اندر رہ کر سسٹم کی بہتری کی بات کریں اور ہمیں ایڈوائز کریں کہ اور بہتر اس کو کیسے کر سکتے ہیں.
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 ادھر ہیں, 14 بندے ایک بات کر رہے ہیں اور حنیف عباسی اگر ایک بات کہہ رہا ہوں تو 14 بندوں کی بات ٹھیک ہوگی, ایک بندے کی بات غلط ہوگی. خان صاحب تواتر کے ساتھ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو کون مسترد کر رہے ہیں؟ اچھا یہ جو پارلیمنٹ کے اندر موجود لوگ ہیں. عمران خان صاحب کی جب سیٹ خالی ہوگی تو آپ الیکشن لڑیں گے عمران خان کے خلاف اس سیٹ پہ دوبارہ؟ اب عمران خان صاحب لڑیں تو پھر بھی لڑیں گے. الیکشن تو نہیں لڑنا. نہیں اچھا پھر نہیں لڑنا, ریزائن دے کے لڑیں گے نہیں؟ میرا خیال ہے نہیں لڑیں گے. اچھا چلے پھر دیکھ لیتے, پھر جو لیڈرشپ نے فیصلہ کیا لڑ لیں گے. اگر ادھر سے لڑ لیا یا شیخ صاحب نے بھی تو خالی کرنی ہے تو شیخ صاحب دوبارہ پتہ نہیں لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے ہیں. یہ تو نہیں ہوگا کہ جو مرضی کھڑا ہو تو میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں. شیخ صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا, میں پہلے کہہ رہا ہوں انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. دینا بھی نہیں, ہاں اس کو دینا بھی نہیں چاہیے. پھر مشکل ہوگا. میرا خیال آپ کے پاس ایک ہی سیٹ رہے گی, ایک ہی آپ نے الیکشن لڑنا. تو پھر ٹھیک ہے سر, جو انشاءاللہ پارٹی فیصلہ کر لے گی تو الیکشن تو پھر سیاسی آدمی نے لڑنا ہوتا ہے. مگر صاحب یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اعتراض ہے بار بار, وہ یہ کہا جاتا ہے کہ دھاندلی زدہ ہے یہ پارلیمنٹ, یہ قومی اسمبلی. آج الیکشن کمیشن نے بھی اعتراف کیا اور الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ بھی بڑی میرا خیال ہے چشم کشا ہے, اس سے آنکھیں کھل جانی چاہیے قوم کی. اور ایک ساری پارٹیز کا یہ کہنا تھا, آپ کی اپنی پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ دھاندلی ہوئی. جب اتنے میسیو لیول پہ دھاندلی ہوئی تو پھر اس پارلیمنٹ کے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے نا, ایک ہمارے ساتھ سب سے بڑا دھاندلا جو تھا وہ یہ تھا کہ وقت سے پہلے کہا گیا کہ جناب آپ ووٹ نکلنے, آپ الیکشن ہی نہ لڑیں. ہمیں طالبان کے تھرو کہا گیا, جب لوگ ووٹ گن رہے تھے ہم 18 لاشیں اٹھا رہے تھے. ہر جگہ ہم پہ سوسائڈ بمبنگ ہوئی اور ٹارگٹ کلنگ ہوئی. لیکن سر اس میں عمران خان تو نہیں, سب سے عمران خان کو فری ہینڈ دیے, ان کے جلسے جلوسوں پہ کچھ نہیں تھا. ہمیں ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں, میری بات سنیں, بس میں اب اس سے تک نہیں جاتا, آپ خود ازیوم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جناب جب آپ دیکھیں NA1 میں عمران خان نے وہ سیٹ جیتا 90,000 ووٹ سے. ہم کو ہمیشہ 34, 35, 36 ہزار ووٹ ملتے ہیں. حاجی بلور صاحب سر پاپولیرٹی ہے نا. پلیز میری بات پوری ہونے نہیں دی. ان کے جو MNAs اور MPs جتنے بھی تقریباً الیکٹ ہوئے وہاں موسٹلی اس میں ان نون لوگ تھے جنہوں نے کبھی, میرا نہیں خیال کہ کوئی یونین کونسل کی سیٹ جیتی تھی, لیکن ایک ہوا تھی یا فرشتے تھے, کچھ تھے, ہو گیا. لیکن وہی سیٹ جب ہم نے 3 مہینے بعد چیف منسٹر بھی ان کی, پوری گورنمنٹ ان کی, سب کچھ ان کی, 3 مہینے میں تو کوئی اتنا لوز نہیں کرتا نا. وہی سیٹ پہ ان کے کینڈیڈیٹ کو ملے 20,000 اور ہم کو وہی 35-36 ہزار ووٹ ملے. ہم نے جب دوبارہ حاجی صاحب نے اس پہ الیکشن کیا, جب باوجود اس کے اس میں ہم پہ ٹارگٹ. اچھا بنگے صاحب, اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ دھاندلی کروانا چاہتے تو دوبارہ سیٹ ان کے پاس ہی ہوتی. نہیں, الیکشن کروایا تھا سر. بات یہ تھی کہ اس پہ سب کی نظریں تھی اور ہم بھی بڑے ہوشیار ہو گئے تھے. میں آپ کو بات بتاؤں, میں کور کمیٹی پہلے آپ ہوشیار نہیں تھے اس وقت. نہیں, پہلے تو ہمیں جو کہا, میں کہہ رہا ہوں یہ مذاق نہیں ہے. دیکھو آپ اٹھاؤ اس وقت الیکشن کی کتنے ہم پہ خودکش حملے ہوئے. پھر ہمارے ایک ورکر کو, میرا اپنا بیٹا الیکشن لڑا تھا, ہمارے ایک ورکر کے گھر پہ, عہدیدار کے گھر پہ باقاعدہ چٹ گئی ہے کہ اگر آپ الیکشن کے دن نکلے تو آپ کی خیر نہیں ہے. علی محمد صاحب کو میں شامل کر رہا ہوں. علی محمد صاحب, ایک اعتراض جو بنگے صاحب کا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان جو تھے وہ ان کو کیوں روک رہے تھے اور آپ کو کیوں سپورٹ کر رہے تھے؟ اجازت ہے بات کی. دیکھیں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. جاوید چودھری صاحب, پہلے تو یہ جو حلقے کی بات کی, تھوڑا مجھے اس پہ 1 منٹ دے دیں. دیکھیں جب خان صاحب ادھر سے پاس ہوئے تو مجھے یاد ہے اپنا حاجی بلور صاحب, انہوں نے مبارکباد دی اور انہوں نے کہا کہ اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بلور صاحب نے مثال قائم کی, میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں. سب سے پہلے ہار تسلیم کی, ٹھیک ہے جی, پاکستان میں. اچھا, اگر یہ سمجھتے ہیں بنگر صاحب, حالانکہ جنہوں نے الیکشن لڑا حاجی بلور صاحب, انہوں نے عمران خان کو مبارکباد بھی دی, اپنی ہار بھی تسلیم کی, لیکن اگر بنگر صاحب سمجھتے ہیں کہ NA1 میں اس وقت دھاندلی ہوئی تھی تو اوپن کریں. NA1 تو ایک مثال ہے سر. میں اگر اپنی میری بات پوری نہیں ہونی نا, آپ نے میری بات پوری نہیں ہونی, مجھے دو سینٹنس پوری کرو پھر بولیں. میں نے کہا اس کے بعد ہمارے کور کمیٹی, مرکزی کمیٹی بیٹھ گئی, ہم نے کہا انکلوڈنگ حاجی صاحب, ہمارے آپ اس وقت تک بھی چائے پیئیں, حاجی بلور صاحب ہمارے ماشاءاللہ بزرگوں میں سے, بزرگ ترین اس میں, ہم سب نے کہا کہ ہمارا صوبہ اور ہمارا ملک
اس وقت اس تصادم کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے ساتھ 100% جتنا بڑا ہاتھ ہوا یار آپ تاریخ اٹھائیں، لیکن ہم نے نہیں چاہا کہ ملک میں اور خاص کر ہمارے صوبے میں کوئی ایسی کنٹروورسی میں بریک لوں گا، بریک کے بعد علی محمد صاحب آپ کی طرف آؤں گا، میں ڈیفینیٹلی آپ کی طرف آؤں گا، میں بریک لیتا ہوں، لیکن ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب 31 یا 32 لوگ مستعفی ہو جائیں گے تو کیا ری الیکشن ہوں گے یا مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائیں گے؟ اور اگر وہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو کیا ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنے گی؟ اور اگر ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنے گی تو وہ 2 سال تک جاری رہے گی؟ ایک چھوٹے سے بریک کو، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصات۔ وزیر اعظم صاحب امریکہ کے لیے روانہ ہوئے، لندن میں روکے، اور لندن میں آپ نے کچھ مناظر ملاحظہ کیے خبروں کے دوران کہ جب وہاں پہ گو نواز گو کے نعرے لگ رہے تھے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں پی ٹی آئی کے ورکرز بھی پہنچ رہے ہیں، اور یہ میاں نواز شریف صاحب کا جو لندن میں گھر ہے اس کے سامنے لوگ جمع ہیں اور وہاں پہ وہ گو نواز گو کے نعرے لگا رہے۔ یہ بتائیے گا علی محمد خان صاحب کہ یہاں پہ تو نعرے لگا رہے تھے آپ، اب آپ نے انٹرنیشنل کر دیا اس کو؟ نہیں، پاکستانی ہے نا، ایکسپیٹریٹ پاکستانی۔ دیکھیں، آپ جب ایک انسان کو باندھ کے رکھتے ہیں وہ سمجھتا ہے یہی کل کائنات ہے، جب وہ باہر جاتا ہے اس کو دنیا نظر آتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے۔ جتنا پاکستانی پاکستان سے باہر گیا، 95% کیوں پاکستان کے ماحول پہ کڑتا ہے؟ وہ نہ نواز شریف صاحب کا دشمن ہے، نہ میاں صاحب اپنا عمران خان صاحب کے، وہ یہ سمجھتے ہیں وہ اس سسٹم سے تنگ ہیں۔ وہ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو پچھلے 15 20 یا 40 سالوں سے اس سسٹم کو کچھ دے نہیں سکے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ نئے لوگوں کو آزمایا جائے۔ اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو موقع ملنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پروف کیا۔ اگر دیکھیں، اگر وہ وہاں پہ، اس کا میں جواب دیتا ہوں، اگر وہ وہاں پہ آتے ہیں ان کا رائٹ ہے ان کو کرنے، جب تک وہ آئین کے حدود کے اندر رہتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں نعرے کیوں لگ رہے ہیں آپ لوگوں کے خلاف؟ اگر 25 لوگوں نے میاں صاحب کے گھر کے باہر پروٹیسٹ کیا ہے تو ان کا رائٹ ہے، میں تو نہیں کہتا کہ غلط ہے۔ اگر یہاں پہ 2500 لوگ پرامن طریقے سے بیٹھے رہتے تو میں اس کو رائٹ کہتا، لیکن اب کیونکہ 2500 ہیں آپ، 2500 پی ٹی اے کے تو 2500 بھی نہیں ہوتے دن میں، وہ تو شام کو، آج اگر گیدرنگ لے تو 2500 سے زیادہ نہیں تھی، رات کی بھی، لیکن ویکینڈ پہ یہ زیادہ ہوتی ہیں۔ ویکینڈ آپ کہہ رہے تھے مجھے بھی ینگ نظر آتے ہیں، وہ ویکینڈ کون ویکینڈ نظر ان کی ماشاءاللہ ویکینڈ میری 6x6 کی ہے، نزدیک کی میری یہ کمزور ہے، دور کی میری ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اچھا میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، دیکھیں علی محمد صاحب جیسے جو ینگسٹر ہیں نا، میں ان کو یہ کہنا جا رہا ہوں کہ دیکھیں پارلیمنٹ کو آپ کو پارلیمنٹ کی ضرورت پڑی، کب پڑی؟ جب شاہ محمود قریشی صاحب پارلیمنٹ کے اندر گئے اور پارلیمنٹ کو اپنا قبلہ کعبہ کہا، اور پھر اس لیے گئے کہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ بات کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ آپ جو چیخ چلاتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، 77 کی تقاریر ہم نے بڑے بڑے لیڈر سے سنی، لیکن عملاً کچھ نہ ہوا۔ آج بھی آپ دیکھیں، کہتے ہیں جب خیبر پختونخوا کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں رہنے دیں، اس کو رہنے دیں۔ میں ان سے صرف یہ سوال کرتا ہوں، یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی جان، ایک تو لیڈرشپ کی جو زبان ہے اس میں شائستگی لے کے آئیں، اس کا اعتراف آپ کے جو پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں چودھری اعجاز صاحب، انہوں نے بھی کر لیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خان صاحب کے لہجے میں جو کچھ ہے وہ ہمیں بھی اس پہ اعتراض ہے، ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو ان کے لہجے کو ٹھیک کرے گی، لیکن آج یہ اس میں آئی ہوئی ان کی طرف سے ہے، میں اس سے دیکھا تھا کہ عباسی صاحب نے اپنا ان کی طرف سے ہے۔ اب میں علی پیار کرنے لگے علی بھائی، بالکل ہمارے پرانے جماعت اسلامی کے ہمارے ساتھ ہیں۔ میں یہ علی بھائی آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا ہیپاٹائٹس کا باقی 3 صوبوں سے، تو آپ کے صوبے میں سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ خسرے کا کراچی میں سنیں، نہیں، ہیپاٹائٹس سب سے زیادہ اس وقت خیبر پختونخوا میں صوبوں کے حوالے سے، میں شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، خسرہ سب سے زیادہ آپ کا خیبر پختونخوا کے اندر، ٹی بی سب سے زیادہ، پولیو سب سے زیادہ آپ کا خیبر پختونخوا کے اندر۔ آپ کو ایک ایسی یونیورسٹی بتائیں، کوئی ایسی آپ ہاسپٹل بتائیں جو آپ نے 16 ماہ کے اندر، بھی 16 ماہ کے اندر تو میں کہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ایسے ہاسپٹل کھڑے ہو گئے، ایسے بریجز، جی پوچھیں جی کون سا ہاسپٹل؟ اس کے بعد میری طرف ٹائم کم ہے، میں بات کر لوں پھر آپ جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہائر ایجوکیشن میں چیئرمین ہوں، مجھے پتا ہے، میں روز وہاں میٹنگ ہوتی ہے، مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات۔ اچھا پنجاب میں کچھ ہوا ہے؟ پنجاب میں کچھ ہوا نہیں، میں اپنے پختونخوا میں کچھ ہوا ہے؟ نہیں، میری بات سن لینا، خان صاحب ایک تقریر 73 کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کرتے، 73 کے ساتھ،
وہ کہتے ہیں ہم تعلیمی نظام کو سلیبس کو ایک کر دیں گے, ہم غریب اور امیر کے لیے سلیبس جو سکول ہیں ایک کر دیں گے. خیبر پختونخوا میں سارے پرائیویٹ سکول بند ہو گئے سر, پتہ آپ کو؟ بند ہوئے؟ ہاں سارے بند ہو گئے ہیں. بند ہو گئے نہیں, بات تو آگے پوری تو سنیں نا, ان کو جواب بات تو پوری سنیں. سارے پرائیویٹ سکول بند ہو گئے ہیں اور سارے لوگ بچے جو ہیں نا وہ سرکاری سکولوں میں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. سب کے سارے بچے جو ہیں وہ سرکاری سکولوں میں پڑھنا شروع ہوں گے. پتہ ہے آپ کو میرے بھائی میرے دوست, 16 ماہ میں آپ خیبر پختونخوا میں ڈیلیور کرتے ہیں. ایک گراؤنڈ راولپنڈی میں بن رہی ہے, ایک گراؤنڈ, صرف اس کا ایک منصوبہ ہمیں خیبر پختونخوا میں اس طرح کا دے دیں, ایک یونیورسٹی دے دیں, ایک کوئی ہاسپٹل ان کو جواب پرانے ہاسپٹل کو جواب اپگریڈ کرنے دیں. سوری میں آپ بات بتاؤں, 80 بلین روپیز 27 بانی ہے کہ نہیں 80 ارب 85 ارب روپے لیپس ہوئے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا گورنمنٹ. بالکل ٹھیک ہے, آپ ان سے جواب لیں. ہاں جی علی محمد صاحب, انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی ایک ہسپتال بتا دیجیے, کوئی ایک یونیورسٹی بتا دیجیے. دیکھیں پہلی بات تو دیکھیں جاوید ہاشمی اپنا سارے جاوید ہاشمی نہیں ہوتے, دل میں تو ہے نا, دل میں نہیں ہے, وہ آپ کے پریزیڈنٹ ہیں. ہمیں چھوڑ گئے لیکن پھر بھی ہمارے دل میں. دیکھیں وہ پریزیڈنٹ ہے, پرفارمنس کی بات ہے. ہمیں جس طرح کا پختونخوا ملا, تباہ حال, سکول تباہ, سب کچھ تباہ. اب مجھے 2-3 منٹ دے دیں. دیکھیں سب سے پہلا کام جو عمران خان نے کیا, عمران خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا عباسی صاحب کہ ہم پرائیویٹ سکول بند کریں گے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم سرکاری سکولوں میں وہ سلیبس لائیں گے کہ غریب کا بچہ بھی وہ کتاب پڑھے جو امیر کا بچہ بیکن میں پڑھتا ہے, اور وہ کلاس 1 سے ہم نے سارے سرکاری سکولوں میں کر دیا. ایک بات ہو گیا. دوسری بات ہو گیا سر, بالکل سارے سرکاری سکولوں میں کلاس 1 سے. مجھے ذرا بولنے دیں, پلیز مجھے ذرا بولنے دیں. دوسری بات, سارے سرکاری ہسپتالوں میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ مکمل فری کر دی گئی. تیسری بات, آج پاکستان میں ایمرجنسی فری ہوتی ہے پاکستان میں, یہ تو چٹ دے دیتے ہیں, کہتے ہیں دوائی لے لو. اچھا تیسری بات, ایمرجنسی فری ہوتی ہے. تیسری بات, شکر الحمدللہ پختونخوا میں کسی بھی سرکاری اسپتال میں بہاڑی کی طرح بچے آکسیجن کی کمی سے انکیوبیٹرز میں نہیں مرے. دیکھیں چوتھی بات, آپ کا پختونخوا کا جو پولیس ہے, ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ساری کرپشن ہم نے ختم کر دی ہے, ساری پولیس میرٹ پہ, لیکن پولیس کے محکمے میں ہم نے بھرتی این ٹی ایس پہ کر دی ہے. آج آپ کا ڈی آئی جی بھی رپورٹ آ گئی تھی, بھائی وہ رپورٹ آ گئی تھی آئی جی کی رپورٹ آ گئی تھی. آج آپ کا پٹواری وہاں پہ پٹواری کلچر آپ کا وہاں پہ چینج ہو گیا. اور سب سے بڑی بات, 300 ملین روپے ہم نے 300 ملین روپے ہم نے برآمد کیے. اور آخری بات, سب سے امپورٹنٹ بات, دیکھیں 1 سال میں اس ایوان کا جس کا میں ممبر رہا اور شاید آج بھی ہوں, شاید 2-3 بار نہ رہوں, لیکن بہرحال اس میں سوائے فائنانس بل کے اور سوائے پبلک پروٹیکشن آرڈیننس کے جس کو بل بنا دیا گیا 2 لا, ایک تو لا ہی نہیں ہے, وہ تو ہر سال پاس ہونا ہوتا ہے. ہمارے صوبائی اسمبلی میں 35-36 لاز بنے, جس میں سب سے امپورٹنٹ, دیکھیں اسمبلی کا کام کیا ہے, لا میکنگ. سب سے امپورٹنٹ جو لا ہے, جو دیکھیں آج ہندوستان میں وہ کہتے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن, آج پشاور میں پختونخوا میں 35 قوانین آپ نے پاس کرا. مجھے بریک لینا سر, بریک لینا یہیں سے, چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ساتھ ایک چھوٹا سا ایشو ہے کہ خیبر پختونخوا میں پرفارمنس پی ٹی آئی کی ٹھیک تھی یا غلط تھی, ہو رہا ہے کچھ یا کچھ نہیں ہو رہا. بنگش صاحب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ نہیں ہو رہا. دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات, یہ تو نون لیگ کی بات کر رہے ہیں, میری بات نون لیگ کی بات کر رہے ہیں. آپ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں لٹا پوٹا پختونخوا ملا. الحمدللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آئی ڈی پیز, فلڈ, ٹیررزم, سب کچھ کا نہیں, وہ تو آپ نے بہت اچھا چھوڑا, سینٹر پہ ہے نا, تھوڑا نون لیگ پہ بھی وہ کوشچن کرے, میں آنسر دوں. اس کے باوجود ہم نے 8 یونیورسٹیاں بنائی, اس میں سے سب الحمدللہ بہت کامیاب ترین یونیورسٹیز ہیں, اور انہوں نے کافی کیمپس بنائے ہیں. ان کی بات کر رہا ہوں, نہیں آپ کی پرفارمنس چھوڑ ابھی میں آپ کی پرفارمنس اچھی ہوتی تو آپ جیت گئے ہوتے دوبارہ. میں واللہ ایک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ تعلیم پہ اور سیاست پہ اگر کوئی پالیٹکس کرے, میرے خیال میں وہ انسانیت کا دشمن ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں سویئر اپان گاڈ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اعلیٰ پیمانے پہ جتنے وی سیز ہیں,
جتنے وہ ہیں ہمارے جو کنٹرولر یا چیئرمین آف دی بورڈز ہیں مختلف، کافی دفعہ میں نے ان سے انسسٹ کر کے کوشچن کی کہ آپ خیر جو فائنینشیل پرابلم تو اوور آل ہے، میں نے کہا واٹ از دی پرفارمنس، خدا گواہ ہے ان سب کا مختلف اوقات میں ان سب کا ایک منٹ اس میں دے دیں، یہ اپنی بات پوری کر لیں، میں آپ کو یونیورسٹیز کی میں اپریشیٹ کرتا ہوں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، صرف ایک بات کرنا ہے جاوید صاحب، میں مردان سے ہوں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے آپ میرے پی ٹی آئی کے کسی بندوں کو ساتھ نہ لے جائیں، مردان میں جائیں اور 1000 بندوں سے پوچھیں کہ مردان میں یونیورسٹی تو بنا دی، انہوں نے اچھا کام کیا، لیکن جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا پیسے کی بدولت، آپ جائیں پیسے لے کے استادوں کو جو بھرتی کیا گیا وہاں پہ ولی خان یونیورسٹی میں مردان کی جو حالت ہے، سر کون بھرتی کرتا رہا سر پیسے لے کے؟ حکومت دیکھیں یہ جو ہے نا سارے ان کے ورکر وہاں پہ بھرتی کی، میں ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اب ان کو نوکری سے نکالیں کیا کریں؟ یہ تو ایک ایسے ادارے پہ جو اس وقت اس کے تقریباً 56 میں عوام کی بات جائیں، عوام سے پوچھیں، مردان میں رینڈملی جائیں، کیمرہ لے جائیں، 56 بار یونیورسٹی سے اس کا ایفیلیشن ہو چکا ہے، ایک اپنے ہی اس پہ کلہاڑا مارنے والی بات ہے، ایسے ایلیگیشن نہیں لگے۔ لیکن علی محمد صاحب کیونکہ ادارہ بنا دیا انہوں نے، بڑی اچیومنٹ ہے، اب باقی چیزیں آپ ٹھیک کر لینا سر، آپ کی جاوید صاحب آپ قلم کے آدمی ہیں، ٹھیک، آپ لکھا رہی ہیں اور قلم پہ انسان فخر کرتا ہے، میں آپ کو ایک بات کروں، دیکھیں ادارہ افراد سے بنتا ہے، اس کو تو مانتے ہیں نا، آپ نے ادارہ بنا دیا بہت اچھا کیا، لیکن جب آپ نے میرٹ پہ لوگوں کو بھرتی نہیں کیا، دیکھیں جاوید صاحب نکال دیں، جاوید صاحب وہاں پہ جو بچہ پڑھنے جاتا ہے، دیکھیں آپ نے اگر مستقبل کو بنانا ہے بچوں کی تربیت اگر ایسے لوگوں سے کرنی ہے جو میرٹ پہ ہی نہیں ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ وہ استاد بچوں کی تربیت کیسے کرے گا جو پیسے دے کے یونیورسٹی لاہور کے برابر ہے، استاد باپ کی اگر برابر نہیں ہوئی تو پرفارمنس دیکھیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں۔ اچھا اس میں عباس صاحب ایک تو انہوں نے کہا کہ میری بات سن لیں، صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے 35 قانون پاس کیے، سر وہ سر کیا کیا سر؟ قانون سر 40 کر لیں، 1000 قانون پاس کر لیں، مجھے صرف ابھی تک جواب نہیں ملا، میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ پرائیویٹ سکول بند نہیں ہوئے سر، یا میرا کہنے سے مراد ہے خالی نہیں ہوئے، اٹریکشن پیدا نہیں ہوئی سرکاری سکولوں میں کہ وہ جا کر وہاں اپنے بچے جو ہیں وہ پرفارمنس دے سکیں، پولیس وہاں رشوت نہیں لیتی سر، پولیس کا حشر دیکھیں کیا ہوا ہے، آپ کو آئی جی کی رپورٹ کا بات کریں گے، چوہی صاحب اس طرح نہ کریں، وہ بچہ چوہی صاحب میری بات نہیں، بیٹھا ہے، علی صاحب سیٹ ٹھہرے، عباسی صاحب جو بچہ ساتھ پہ بیٹھا ہے اس بچے کے ہاتھ میں کم از کم انگریزی کی کتاب تو تھما دی، آپ نے اس کو کتنے سالوں تک غلام رکھا ہے، اس بچے کو جو پرائمری اسکول میں پڑھتا ہے، جو پرائمری اسکول میں پڑھتا ہے، اس بچے کے سامنے بیکن ہاؤس کی کتاب رکھ دی ہم نے، صرف پختونخوا میں واحد صوبہ ہے کہ 18% کو اپنا کیس لڑ رہا ہے، درسی کتابوں آپ نے دیکھ لیا مکمل کا، یہ سارا ایک کو گینگ ہے، پی ٹی آئی کے خلاف سارا سٹیٹس کو اکھٹا ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا کی رپورٹ میں اب آ گئی ہے جو ریکروٹمنٹ ان کی ہوئی ہے نجلی سطح پہ وہ کرپشن پر مبنی ہے، لیکن دیکھیں بھائی صاحب کرپشن اور وہ پر کبھی ٹھیک کرنی چاہیے، جب ہم حکومت میں آئے ہم نے رپورٹ نکالی، ہم نے پولیس جیسے محکمہ کو ڈی پولیٹیسائز کیا، بنگے صاحب ٹھہرے، دیکھیں انہوں نے خود کہا نا کہ بچوں کے نام پہ اور تعلیم پہ سیاست کرتے ہیں، یار ہم نے عباسی صاحب ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ غریب کے بچے کے ہاتھ میں بیکن ہاؤس کی کتاب رکھی ہے، خدا کو مانے، کوئی یونیورسٹی بنائی آپ نے، ٹھہرے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول اور بڑے اسکولوں کو بند کریں گے، ہم نے یہ کہا کہ ان بچوں کے ہاتھ میں وہ کتابیں، دیکھیں کیا ہمیشہ ایچ ایس این والے لوگ یونیورسٹی بنائی آپ نے، علی صاحب کیا ہمارے اوپر ہمیشہ ایچ ایس این والے لوگ حکومت کریں گے؟ کوئی یونیورسٹی بنائیں، یونیورسٹی بنائی، بتا دیں یونیورسٹی کیا پاکستانی قوم یونیورسٹی 80 ارب روپے کا میٹرو چاہتی ہے، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں، آپ کے لاہور میں علی صاحب آپ نے یونیورسٹی بنائی، کوئی یونیورسٹی آپ کے لاہور میں بارشوں سے آپ کے لاہور میں 50 سے زیادہ بندہ مر گیا، اور 3 دفعہ کی حکومت میں آپ نے ایک ہاسپٹل بنایا، مجھے ایک ایسی یونیورسٹی کا نام بتا دیں، وزیر
हॉस्पिटल बनाया, नवाज शरीफ पुल बनाया, मुफ्ती नवाज शरीफ इंजीनियरिंग मुफ्ती महमूद पुल बनाया, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज कहां पे? धरने में तो नहीं नवाज बैठे, शरीफ बोले जा इस्लामिक रहे हैं। यूनिवर्सिटी कहां? नवाज शरीफ साहब रह गए यार, 3 दफा अली साहब रह गए, अली साहब रह गए, कौमें कलम से बनती हैं। अच्छा यार, कौमें एक रोडों से नहीं इन्फॉर्मेशन, बनती। एक इन्फॉर्मेशन, कौमें कमीशन खा के नहीं बनती, कौमें इल्म से बनती। अली साहब सुने, नवाज शरीफ साहब 3 दफा के वजीर आजम, एक यूनिवर्सिटी बता दें नवाज शरीफ साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, 3 दफा 14 वजीर आजम नहीं बने। नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहां पे है? अच्छा, एक बात का एतराफ, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी कहां पे? FIR उस तरह नहीं होती जहां पंजाब में हो रही है, वो ऑनलाइन FIR दर्ज हो जाती है वहां। छोड़े जी चौधरी साहब, अली साहब आप रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी गए हैं, मुझे अभी किसी ने मैसेज किया, मुझे नहीं पता था आपने विजिट किया है। आपने विजिट किया है? बिल्कुल मैंने किया। कैसा हॉस्पिटल है? बहुत आला है, बहुत अच्छा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया सर। लेकिन बिहारी में आपके बच्चे 18 माह में बने, 18 माह में आपके बच्चे 18 माह में बने। बहुत मेहरबानी आपको। बिहारी में ऑक्सीजन की कमी से आपके बच्चे वहां पे मरते हैं। मुस्ताफी होने का फैसला कर चुकी है, अभी अपने इस्तीफे वापस नहीं लेगी। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।